अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। 7 माह के वक्फे के बाद आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध की एपिक्स कमेटी का 28वां इजलास हुआ, जिसमें सिंध काबीना के अरकान के अलावा नए कोर कमांडर सिंध लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, नए डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वक़ास, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, चीफ सेक्रेटरी एडिशनल आईजी कराची और इंटेलिजेंस इदारों के सूबाई सरबराहान शरीक हुए। आज भी सिंध एपेक्स कमेटी में 10 साल से जारी कहानी नशर मुकर्रर हुई। 2014 से ऐसा लगता है कि सिंध एपेक्स कमेटी में सिर्फ कोर कमांडर और फौजी अफसरान बदलते हैं, बाकी कुछ नहीं। इस बात की निशानदेही हम अपने प्रोग्राम में बार बार करते रहे हैं। यही सूरत हाल है आज भी कराची पुलिस में। आज ये एपेक्स कमेटी हुई और आज कराची पुलिस के सरबराह ने वैसे ही तमाम गुज़िश्ता इजलास की तरह स्ट्रीट क्राइम्स में तबाहकुन इजाफे की खबर दी। हर साल इजाफा होता जा रहा है। एडिशनल आईजी कराची जावेद उल ढोका का कहना था कि शहर में स्ट्रीट क्राइम में 8% इजाफा हुआ है। ये तो उनके सरकारी आदद शुमार हैं, शहरियों से पूछे तो वो आपको बताएंगे। दूसरी जानिब शहरियों से मोबाइल फ़ोन छीनने के वाक़यात में 15% इजाफा हुआ है, ये भी सरकारी रिकॉर्ड है। लेकिन हकीकत क्या है ये आप कराची के शहरियों से पूछें, कराची की सड़कों पे निकले आपके सामने आ जाएगा। आज कराची पुलिस के सरबराह का कहना था कि शहर में 3000 सर्विलेंस कैमरे नस्ब किए गए हैं, मगर ये ताजरों, सनतकारों और मुक़य्यर हजरात ने लगवाए हैं, सिंध हुकूमत ने नहीं। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि हमें एक मरतबा फिर अपने सिक्योरिटी सिस्टम को मज़ीद बेहतर करना है। आज उन्होंने जान के सेफ सिटी नाम नहीं लिया। उन्होंने ड्रग स्मगलिंग और इसकी सप्लाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का ताज़ा तरीन हुक्म भी दोहराया। अब से एपेक्स कमेटी का इजलास हर 15 दिन बाद करने का फैसला सुनाया, लेकिन इजलास में नहीं बताया गया कि पिछले 27 इजलासों में किए गए अनगिनत फैसलों पर अमल दरामद का क्या हुआ। हमें नहीं मालूम कि गुज़िश्ता 27 इजलास में जो फैसले हुए क्या उनका जिक्र आज की एपेक्स कमेटी में किया गया। किसी ने पूछा कि गुज़िश्ता इजलास के फैसलों का क्या हुआ, उससे पहले के इजलास के फैसले को क्या हुआ, उससे पहले के इजलास के फैसलों का क्या हुआ। आज के ताज़ा तरीन फैसले हो गए। कराची से स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की हिकमत अमली कई बार बनती है, आज भी बन गई। कराची में गाड़ियों को कंप्यूटराइज नंबर प्लेट फराहम किए जाने के दावे कहीं शुरू हुए थे, मुश्किल तमाम इनका हल्का सा आगाज़ हुआ है, मगर बाकी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि किस अंदाज की नंबर प्लेट्स है। दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में ऐसी सूरत हाल नहीं है। आदि मुजरमों की ई टैगिंग पर अब तक अमल दरामद क्यों नहीं हो सका। पिछले कई इजलास में शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर CCTV कैमरे नस्ब करने का फैसला नहीं हुआ। न जाने वो पैसे कहाँ चले जाते हैं जिनके लिए जो कि इस्तेमाल हो सकते हैं इस काम के लिए। ताज्जुब की बात है कि सिंध हुकूमत कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर 2009 से काम करे जा रही है, जिसके तहत शहर में 10,000 कैमरे नस्ब होने थे, मगर इस प्रोजेक्ट का आगाज़ ही नहीं हुआ है। इसके नतीजा ये है कि पिछले साल स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने 110 से ज़ायद अफराद की जानें ले ली। पुलिस इतनी बेबस है कि अवाम को मुज़ाहमत न करने की तरकीब करती है, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से वही पुराने दावे हैं जो दोहराए जाते हैं। कराची की तशवीशनाक सूरत हाल, उसमें हर चंद माह के बाद एपेक्स कमेटी का रोना, फैसला होना और फैसलों पर अमल ना होना, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तलहा हाशमी, ब्यूरो चीफ हैं हमारे कराची में। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी साहब। बताइएगा कि आज एक बार फिर ये 28वां इजलास हो गया एपेक्स कमेटी का, ये 27 इजलास हो गए, उसके बाद 28वां इजलास। कोई नई बात है इसमें? और अगर नई बात नहीं है तो किसी को इस बात का ख्याल नहीं आता कि जो 27 इजलास में फैसले हुए हैं उन पर कोई अमल दरामद की कोई हिसाब किताब है, कोई इस बात की कोई जिक्र होता है अगले इजलास में? कामरान साहब, जो एपेक्स कमेटी के इजलास की कहानी है उसमें आज जो सबसे ज़्यादा सूरत हाल रही वो ये रही कि स्ट्रीट क्राइम पर बात हुई, जिस पे एडिशनल आईजी ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया। अब स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया ये सबको पता है, लोग लुट रहे हैं, 25-25 लोग एक साथ इस शहर में लुट रहे हैं, स्टूडेंट्स लुट रहे हैं, सारे लोग हैं। 110 से ज़्यादा लोगों को गुज़िश्ता साल कत्ल किया गया और तकरीबन 600 के करीब इसमें ज़ख्मी हुए। एपेक्स कमेटी में इसमें ये ज़रूर बात की गई कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, इसका इयादा भी किया गया कि वो बढ़ गया है, इसका अंदाज़ा लगाया गया और इसको तस्लीम भी किया गया। अब इसकी सरकूबी के लिए क्या किया जा रहा है, किसी के पास कोई प्लान नहीं है। हम सालों से सुनते हुए आ रहे हैं कि जो एक नेक्सस है जो ड्रग सेलर्स का है, ड्रग्स और स्ट्रीट क्राइम का नेक्सस है, वो आज तक नहीं तोड़ा जा सका। जो रिपीटेड ऑफेंडर्स की एक कहानी है कि रिपीटेड ऑफेंडर्स आके करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं, वो आज तक उस तरह बर्स्ट नहीं किए जा सके। फिर उसके बाद ई टैगिंग थी, वो मंसूबा जो है वो इस वक्त हुकाम बताते हैं कि वो काबीना के पास है, उस पर काबीना को बात करेगी, क्योंकि उस पर चंद जो वज़रा
ہیں انہوں نے ملزمان کی جو انسانی حقوق ہے اس پر بات کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو ملزمان کی جو سزا کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ پولیس سزا نہیں دلوا پاتی. تو اس میں خاص طور پہ کراچی کا اب مین مسئلہ، جب یہ ایک نیشنل ایکشن پلان کے بعد جو یہ ایپیکس کمیٹی شروع ہوئی تھی دہشت گردی پہ ہوئی تھی، دہشت گردی ختم کر دی گئی. اب مسئلہ ہے اسٹریٹ کرائم، اور اسٹریٹ کرائم اس وقت دہشت گردی سے بڑا مسئلہ ہے. لوگ لٹ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو قتل کیا جا رہا ہے، خواتین زخمی ہو رہی ہیں. گزشتہ روز ایک پولیس افسر کی بیٹی زخمی ہو گئی، اور وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا رہی تھی، اس سے چھیننے کی کوشش کی گئی، موٹر سائیکل اس سے نہیں دی، فائرنگ ہوئی، اس میں اس کی پولیس افسر کی بیٹی زخمی ہو گئی. تو اس شہر کا حال یہ ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو ہم پچھلے 15 ایپیکس کمیٹی سے سن رہے ہیں، سیف سٹی پورے پاکستان کے بڑے شہروں میں سیف سٹی بن گیا، کراچی کا سیف سٹی کہاں کھو گیا؟ یہ ہر سال ہر 6 مہینے کے بعد اس ایپیکس کمیٹی میں اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ مسلسل وعدہ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں. یہ کوئی مذاق ہے یا یہ کہیں ایگزسٹ بھی کرتا ہے؟ کامران صاحب، اب اس کی سیف سٹی ایک اتھارٹی بنائی گئی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، جو کہ سندھ گورنمنٹ بتاتی ہے. ہم گاہے بگاہے اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ جو ڈینیل پرل اغوا کیس تھا، ڈینیل پرل اغوا اور قتل کیس، اس کے بعد یہ منصوبہ لوگوں کو آیا تھا کہ یہ منصوبہ ان کے ذہن میں آیا تھا کہ یہ کام ہو. اب 2002 میں وہ واقعہ ہوتا، آج ہم 2022 کو ختم کر کے 2023 میں داخل ہو چکے ہیں. اس پہ کام شروع ہوا ہے، اور جو سیف سٹی اتھارٹی کے جو حکام ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ابھی کیبلنگ ہو رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تقریباً 10,000 کیمراز لگنے ہیں. اس کے لیے اگر تمام چیزیں جو کہ ان کے دعووں کے مطابق ہیں کہ کیبلنگ ہو رہی ہے، کھمبے لگ رہے ہیں، کیمرے آ رہے ہیں، اگر اس دعوے کو بھی مان لیا جائے تو بھی اگر یہ اپنی اسی ٹائم لائن پہ بھی چلتا رہا تو یہ اگلے سال کے آخر میں جا کے یا 2025 کے شروع میں جا کے کسی حد تک یہ فنکشنل ہو پائے گا. مطلب ابھی بھی 2 سال اس کا کوئی نہیں پتا کہ 2 سال. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت قیامت خیز صورتحال اسٹریٹ کرائمز کی اس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد اس میں جو باتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد اس پر کیا ہوگا، کیا ایکشن نظر آئے گا؟ کامران صاحب، اس میں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ یہ اس پہ جو ہے وہ اس پہ خاصا زور دیا گیا کہ اعلامیے کے مطابق اس پہ کام کیا جائے، لیکن اس پہ کام تو پچھلے 6 سال پہلے سے شروع کر دینا چاہیے تھا. آج کی جو ایپیکس کمیٹی تھی اس میں کم از کم کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت اسٹریٹ کرائم ہے. اسٹریٹ کرائم کے تدارک کا جو فارمولا ہے آج اس پہ بات ہونی چاہیے تھی، فارمولا پیش کیا جانا چاہیے تھا. یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ ڈرگز اور اسٹریٹ کرمنل کا نیکسس تھا، کیسے توڑا جا سکتا ہے اور کیسے توڑا جائے گا، یہ آج وہاں پہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا. جو ریپیٹڈ اوفینڈرز ہیں ان کی بات ہونی چاہیے تھی، جو ای ٹیگنگ تھی اس کی بات ہونی چاہیے تھی، جو یہاں پہ دندناتے پھر رہے ہیں ملزمان جن کو اسلحے کا آزادانہ استعمال ہو رہا ہے اور بڑا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے. ایسا نہیں چھوٹا اسلحہ. گزشتہ دنوں ایک واردات ہوئی جب 20 سے 25 لوگوں کو ایک ہوٹل پر لوٹ لیا گیا. اسٹوڈنٹس وہاں پہ بیٹھے ہوتے، اے لیول کے اسٹوڈنٹ کی وہ تصویر اتنی بھیانک ہے اس کی فوٹیج کہ وہ اس سے سارا سامان لے لیا گیا اور وہ بہت دیر تک بیٹھا رہا. بے بسی، لاچاری، یہ کراچی کی وہ تصویر تھی جو کہ سب کو نظر آتی ہے. بہت بہت شکریہ. طلحہ ہاشمی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ ہے کراچی کی سڑکوں کی صورتحال، بے پناہ اسٹریٹ کرائمز اور جرائم، اور اس کے پس منظر میں بے روزگاری، معاشی تباہی اور بے پناہ اس وقت معاشی صورتحال کی خرابی. اسی دوران ملک بھر میں ڈالر کی قدر، روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں دبتی جا رہی ہے. تباہ کاری ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ پہ، ایکسچینج ریٹ کی مارکیٹ پہ. اور اسی دوران لوگ جن کے پاس سرمایہ ہے وہ دھڑا دھڑ ڈالر خرید رہے ہیں، اور سونے کی خریداری کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں. لوگ اپنے گھروں میں سونا رکھ رہے ہیں یا ڈالر رکھ رہے ہیں. حکومت تو خیر ایک خاموش تماشائی ہے. سونے کی خریداری کا کیا حال ہے، ڈالر کی خریداری کا کیا حال ہے، لوگ اپنے روپے کی سیونگز کو ڈالر کی سیونگ میں بدل رہے ہیں. یہ سب آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقت. ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا معاشی بحران دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر اب 5 ارب 57 کروڑ ڈالر کی سطح تک گر چکے ہیں. مارکیٹ میں ڈالرز کا کال پڑا ہوا ہے، اور انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ 227 روپے ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 255 روپے میں بھی بمشکل دستیاب ہے. اس وقت ملک میں ڈالر اور سونے کی اندھا دھند خریداری ہے، اور لوگ اپنے سیونگز کو ڈالر اکاؤنٹس میں منتقل بھی کر رہے ہیں یا دھڑا دھڑ سونا خرید رہے ہیں. پچھلے صرف 8 ماہ میں جب سے شہباز حکومت آئی ہے، ملک میں اربوں روپوں کی سونے اور ڈالر کی سرمایہ کاری میں
منجمد ہو چکے ہیں۔ شہباز حکومت کے دوران ڈالر کی قدر میں 44 روپے اضافہ ہوا ہے، اور اس کے جو کہ پہلے 183 روپے ہوا کرتی تھی، اب آفیشل 227 روپے کی ہو گئی ہے، یعنی اس میں 24% اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ گزشتہ روز ایک تولہ سونے کی قیمت 1,88,600 روپے ہو گئی، جو ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح ہے۔ کل تک پاکستان میں سونا دبئی کے مقابلے میں 2,800 روپے فی تولہ مہنگا تھا، جبکہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اس وقت ایک تولہ سونے کی قیمت 1,31,400 تھی، گویا صرف 8 ماہ میں ایک تولے سونے کی قیمت میں 57,200 روپے یعنی کہ 43% اضافہ ہو چکا ہے۔ ورلڈ گولڈ کاؤنسل کے مطابق پچھلے سال صرف جولائی سے ستمبر کے دوران پاکستان میں سونے کی مانگ میں 34% اضافے کے ساتھ 13 ٹن تک پہنچ گئی، جو پچھلے 3 برسوں میں کسی بھی ایک سہ ماہی کے دوران خریدے گئے سونے کی سب سے بڑی مقدار ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے سال سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں سونے کی مارکیٹ تقریباً 2200 ارب روپے کی ہے، لیکن ٹیکس حکام کے پاس صرف 29 ارب روپے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ کمیٹی کو بتایا گیا تھا کہ ملک میں سالانہ تقریباً 80 ٹن سونا سمگل ہوتا ہے۔ یہ پوری صورتحال پاکستان میں ڈالر اور سونے کی دھڑا دھڑ خریداری، اس پر ہم بات کرنے کے لیے پہلے ہم سونے کی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب حاجی ہارون چاند، صدر آل پاکستان جیولرز ایسوسی ایشن۔ حاجی صاحب بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ پچھلے 2-3 مہینوں کے دوران سونے کی یہ اس انداز کی خریداری تو ہم نے بہت کم دیکھی ہے، بالکل لوگ بری طرح سے ٹوٹ پڑے، تو تھوڑا سا منظر بتائیے کیا تھا؟ دیکھیں، پہلے تو لوگ ڈالر میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے، ظاہر ہے وہ ان کی امپورٹ کی ضرورت تھی اور ڈالر لیتے تھے۔ اب ڈالر نایاب ہو گیا ہے، اب وہ انہوں نے جو انویسٹر نے دیکھا کہ ڈالر نہیں مل رہا ہے، تو گولڈ اس وقت دبئی سے 800 روپے 700 روپے انڈر کوسٹ تھا، اس وقت تو ان کی بائنگ صحیح تھی۔ اب دبئی سے ایک وقت آیا کہ 10,000 روپے اوپر ہو گیا۔ اس کا مقصد ہے انویسٹر گولڈ میں انویسٹ بھی کر رہا ہے اور سٹے بازی بھی کر رہا ہے، یعنی ایک دلال سے 500 تولہ 1000 تولہ کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے زبردستی، اور وہ سیکٹر کے لوگ نہیں ہیں، تمام ٹریڈ کے لوگ ہیں، جو چینی بیچنے والے، اسٹاک والے، پراپرٹی والے، سارے لوگ گولڈ کی طرف آ گئے۔ اب لوکل پرچیزنگ پاور نہیں ہے، قوت خرید نہیں ہے، ایک ناک کی کیل نہیں بک رہی۔ اگر ہم نے 2 تولے کا آرڈر لے لیا، ایک دم بھاؤ 10,000 روپے بڑھ گیا تو اس کو بجائے فائدے کے نقصان ہو گیا، تو اتنی بائنڈ ہو رہی ہے کہ جس کی حد نہیں۔ تو میں نے ایک وقت تھا 1,90,000 ہو گیا تھا، تو میں نے ایک آواز ماری تھی، اس پہ 15,000 روپیہ 10 منٹ میں بھاؤ ٹوٹ گیا۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ سٹے بازاری تھی۔ اور یہ تو پاکستان میں کبھی ہوا نہیں کہ لوگ یہاں سے سونا لے کے دبئی جا رہے تھے؟ جی، عورتیں پہن کے جا رہی ہیں، ان کے پہن کے جا رہی 20-20 30 40 تولے جو کڑے بنا کے لے کے جا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو اتنی زبردست طلب آتی ہے سونے کی، تو یہ کیسے پوری ہوتی ہے؟ یہ آپ لوگوں کے پاس سونا موجود تو ہے، مگر یہ اس کی سورس کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے ملک میں آفیشلی گولڈ آیا 40,000 تولے امپورٹ ہو کے آیا، جس میں 20,000 تولے انویسٹر نے انویسٹمنٹ کی، 20,000 تولے زیورات بنے، وہ سونا ہمارے ملک میں تھا۔ اس کے بعد کووڈ کے ٹائم پہ لوگ بڑے پریشان تھے، وہی سونا اپنا بیچ کے وہ اپنا گزارا کیا، اور وہ سونا آہستہ آہستہ اسی سونے کے ٹی بار اب یہاں بننے لگ گئے، جو فائن گولڈ ARY کے اور اپنے سوئس گولڈ کے یہیں بننے لگے۔ اب دبئی سے سونا آ نہیں رہا ہے، یہاں سے بیک ٹو پویلین بھی ہو رہا ہے، اور یہیں کا سونا کیونکہ قوت خرید نہیں ہے، پرچیزنگ پاور نہیں ہے، انویسٹر گولڈ میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ 10,000 روپے انڈر کوسٹ تھی، اب وارے میں آ گئی۔ حاجی صاحب مجھے تو یہ بتایا گیا ہے، اور بالکل 100% یہ مجھے یقین ہے کہ جو سرکاری رشوت ہے وہ بھی سونے میں دی جا رہی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ چاکلیٹیں لے آؤ۔ صحیح کہا آپ نے، صحیح کہا۔ اس میں یہ حقیقت ہے، اس میں سونے کے دیکھیں منٹوں کے بھاؤ آتے ہیں، ہر آدمی، اور جب بھی کسی کو پکڑا جاتا ہے۔ لیکن آپ کا بڑا زندگی بھر کا تجربہ ہے حاجی صاحب، یہ بتائیے کہ لوگ لے تو رہے ہیں، ابھی یہ 1,88,000 روپے بھی لے رہے ہیں، مگر سونے کی قیمت تو ٹوٹتی بھی ہے نا، دنیا میں بھی ٹوٹتی ہے، اور پھر یہ ٹوٹے تو اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے نا۔ بالکل، دیکھیں نا، آج تقریباً 5,200 روپے کمی اس لیے آئی کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف سعودی عرب گئے ہوئے ہیں۔ اب لوگوں کا ذہن ہے کہ وہاں سے ہی پیسے آئیں گے اور UAE کے دیے جائیں گے، اور وہ سب چائنا بھی ہمیں سپورٹ کرے گا، تو اس کا تھوڑا سا ری ایکشن آیا ہے۔ سٹے بازوں کو تو جگہ چاہیے،
کبھی منی چینجر پہ آتے ہیں، کبھی اسٹاک پہ آتے ہیں، کبھی پراپرٹی پہ آتے ہیں، کبھی گولڈ پہ آتے ہیں. تو ان کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ پیسے بنا کے نکل جاتے ہیں. یہ بہت بہت شکریہ. حاجی ہارون چاند ہمارے ساتھ تھے، پاکستان جیولرز ایسوسی ایشن کے صدر. سونے کی خریداری، سونے کے خریداری پر رش اور عوام کا جوش و جذبہ، اس پہ بات کر رہے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں ڈالر کی کیا صورتحال ہے. ڈالر کے لیے بھی اس وقت عوام جن کے پاس بھی سرمایہ ہے ان کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ سونا خریدیں، ڈالر خریدیں، اور اس کے بھی بے پناہ اس وقت خریدار موجود ہیں. پاکستان میں ڈالر کا ویسے ہی کال پڑ گیا. اس صورتحال پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حاجی ہارون پاریک، سابق صدر ایسوسی ایشن آف ایکسچینج کمپنیز. بہت بہت شکریہ حاجی صاحب. یہ بتائیے گا کہ عوام ایسا لگتا ہے کہ ان کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ ڈالر خرید لیں، اور پھر سرکاری طور پہ بھی تو ڈالر خریدا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کی روپے کی سیونگ ہے آپ ایک رقم تک جو ہے وہ ڈالر خریدیں اور اپنے ڈالر اکاؤنٹ کو کھول لیں. تو وہ ترجیح بھی نظر آ رہی ہے لوگوں کی کہ وہ فورن ایکسچینج خریدیں. کچھ ہے پاک روپیز کنورٹ کروا رہے ہیں اور اپنے ڈالر اکاؤنٹ میں لے کے جا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بینکوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جو ان کو کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، وہ ریٹس جو ہیں وہ ان کا کوئی سرکاری ریٹ سے تعلق نہیں ہے. بینک مارکیٹ پہ جاتے ہیں اور 250 روپے، 248 روپے، 252 روپے کے دام سے خرید رہے ہیں. تو کیا ایک یہ ریٹ بھی چل رہا ہے؟ بالکل یہ ریٹ چل رہا ہے. یہ بالکل یہ ریٹ چل رہا ہے. ایک تو انٹر بینک ریٹ ہے، وہ بھی بینک خرید رہے ہیں، اور کریڈٹ کارڈ کے جو ڈالر ہیں وہ بھی بینک خرید رہے ہیں. اور جو میں نے بتایا کہ کسی کے اگر روپے کا سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ اس میں سے نکال کے ڈالر خریدتا ہے، اس کو کتنے کا ڈالر ملتا ہے؟ اس کو ڈالر تو وہی ہم لوگ 235 36 اسی ریٹ میں ملتے ہیں. وہ ہمارے پاس فزیکل کیش ڈالر جب نہیں ہوتے تب ان کو ہم چیک دے دیتے ہیں اپنا، کیونکہ فزیکل کیش ڈالر کی اس وقت تھوڑی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی بھی کم ہے. تو وہ $9,000 سے $8,000 $9,000 ڈالر لے سکتے ہیں، اور ان کا سال کا کوٹا $1,00,000 کا ہے. صحیح ہے. تو وہ اس میں لے سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ زمانہ وہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی بیرون ملک سے آتے ہیں. اس وقت تو ان کے بہت اچھا زمانہ ہے ان کے لیے، کیونکہ ڈالر لا رہے ہیں یا پاؤنڈ لا رہے ہیں یا درہم لا رہے ہیں، تو اس کے تو ان کو بہت بھاری پیسے مل رہے ہیں. تو ڈالر کی سپلائی کا کیا حال ہے اس دوران جو اس زمانے میں ہوتی ہے؟ میں نے آپ کے پچھلے ایک دو پروگرام میں بھی کہا تھا کہ بڑی ہیوی ڈیمانڈ ہے کریڈٹ کارڈ کی. تو ایکسچینج کمپنی اس وقت کریڈٹ کارڈ کو پورا کر رہی ہے، ٹریولر کو پورا کر رہی ہے. ہم لوگوں نے ایک طرح سے ریٹ کم رکھا ہوا ہے ڈالر کا، سبسڈائز ریٹ رکھا ہوا ہے کہ ڈالر جائے. اب لوگ جن کو جانا ہوگا، اب ڈالر نیچے ریٹ ہوتا ہے تو جن کو سعودی عرب جانا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ڈالر دو. بھائی آپ سعودی عرب جا رہے ہو ریال لو. جن کو دبئی جانا ہوتا ہے وہ بول رہے ہیں ڈالر دو. اس سے پینک میں اور مزید اضافہ ہوتا ہے. اور وہ ڈالر جو لا کے بازار میں بیچ رہے ہیں لوگ جو پاکستان آ رہے ہیں، تو وہ آپ کی سپلائی تو ہے نا؟ ہماری سپلائی ہے، لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچتے بھائی. وہ ہم تک نہیں پہنچتے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو آدمی باہر سے آتا ہے اور بینک سے نکالتا ہے ڈالر، تو وہ بینک میں ہی اب ماشاءاللہ دکانیں کھل گئی ہیں. وہ ان کو وہی آفر کرتے ہیں کہ آپ ایکسچینج کمپنی میں جاؤ گے آپ کو 235 ملے گا، ہم آپ کو 240 دلاتے ہیں، 245 دلاتے ہیں، 250 دلاتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس وہ سپلائی آ نہیں رہی. بینک کی جانب سے ہمیشہ اسکیمز آتی ہیں. ایک زمانہ تھا سواپ لائے، اسٹیٹ بینک اسکیم لائی، اور بہت سارے پروڈکٹس ہوتی ہیں یا اسکیمز ہیں جو حکومت لے کے آتی ہے. کوئی اس قسم کی آواز نہیں آ رہی. اگر اس قسم کی کس طرح سے آواز آ سکتی ہے کہ حکومت کو اسکیم لا رہی ہو، لوگوں سے کہہ رہی ہو کہ آپ اپنے ڈالر، جو لوگوں نے ڈالر بھرے ہوئے ہیں یا ابھی ڈالر لے کے رکھ لیے ہیں، وہ نکلے کسی صورت سے باہر. ابھی مثال کے طور پہ ایمنسٹی لا نہیں سکتے. IMF کا اور فیڈ اپ کا یہ مسئلہ ہے، ان کے لیے بھی سوچنا پڑے گا. سواپ کس کاسٹ پہ؟ اس وقت آپ سواپ کی کاسٹ دیکھو تو اگر اوپن، وہ سواپ والا سوچے گا کہ مجھے ڈالر اگر میں یہ لوں گا تو اوپن مارکیٹ کے ریٹ سے لے گا نا. اوپن مارکیٹ اور ریٹ اس وقت 260 ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے. تو 260 کا اور 226 کا اگر 34 روپے کا فرق ہے تو 14 روپے 14% ڈفرنس میں کون سواپ کرے گا؟ اور 14% تو یہ، اور اس کو اور آگے حالت خراب نظر آ رہی ہے. بہرحال جو ہماری 2 دن پہلے اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی تھی، وہاں سے کچھ تجاویز دی ہے، اور مجھے امید لگتا ہے کہ اب ہونا چاہیے، کیونکہ آلریڈی ہم لوگ کافی لیٹ ہیں.
उन पे अमल दरामद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हाजी हारून पारेख हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क की मईशत और कारोबार के इंजर पिंजर ढीले हो गए हैं। स्टेट बैंक और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर्स का काल पड़ा हुआ है। ज़र मुबादला के ज़खायर भी तेज़ी से कम बल्कि खुदा न खास्ता खात्मे की जानिब गामज़न हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आज के आदाद शुमार के मुताबिक इस हफ्ते 24 करोड़ डॉलर की कमी से सरकारी खजाने में महज 5 अरब 57 करोड़ डॉलर बाकी रह गए हैं। अगरचे शहबाज हुकूमत ने इम्पोर्ट्स का गला घोट कर डॉलर के मसनूई सरकारी नकद 226 रुपये पर रोक दिए हैं, लेकिन अगर इम्पोर्ट्स को छुट्टी मिलेगी और इम्पोर्ट्स को खोलना पड़ेगा तो पाकिस्तान के पास एक महीने की दरामदाद के लिए फ़िलहाल डॉलर्स नहीं बचेंगे। ताज्जुब की बात है कि सियासत के जंजाल और माशी तौर पर कंगाल मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार के IMF से मिजाज नहीं मिल रहे हैं। उनका कहना है कि IMF हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने पोजीशन संभाली हुई है। डार साहब ने कहा कि मामलात हफ्तों में नहीं बल्कि दिनों में ठीक होंगे। सऊदी अरब इसी माह माली इमदाद दे देगा, चीन से भी कर्जा मुअक्कर होगा। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब फंड के लिए जिनीवा में आलमी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं और आस जिनीवा की इस आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस से भी पाकिस्तान की लगी हुई है। यानी फिलहाल सऊदी अरब से मिलने वाले 3 अरब डॉलर, चीन से कर्जों के रोल ओवर और सैलाब ज़दगान के लिए जिनीवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस पर हमारी नज़रें गड़ी हुई हैं। दोस्त ममालिक और आलमी मदद भी रस्मी तौर पर माशी डिफ़ॉल्ट से बचने का हमारा आसरा है। ख़ास तौर पर शहबाज हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर के बतौर आर्मी चीफ सऊदी अरब और UAE के पहले सरकारी दौरे से आस लगाई हुई है। आर्मी चीफ 10 जनवरी तक दोनों बरादर मुल्कों के दौरे पर है। कोई बैद नहीं कि जनरल आसिम मुनीर के अरब ममालिक से देरीन ताल्लुकात बल्कि पाक फ़ौज के अरब ममालिक ख़ास तौर पर सऊदी अरब और UAE से जो देरीन ताल्लुकात हैं या मरासिम हैं, उनकी वजह से हमें कुछ सहारा मिल भी जाए, लेकिन ये सहारा भी आर्जी होगा क्योंकि पाकिस्तान को तकरीबन 1 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगी तो जनवरी के पहले हफ्ते में करनी है और उसके बाद हमें अपने गैर मुल्की जो कर्ज़ों की अदायगी है और जो सूद की अदायगी करनी है उसका बोझ हमारे सर पे खड़ा है। तशवीशनाक बात यह है कि हर गुजरते दिन मुल्क की मईशत डिफ़ॉल्ट के नज़दीक जा रही है, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार को किसी बात की जल्दी नहीं। IMF से बैक वक्त 9वें और 10वें जायज़े के ख्वाहिशमंद हैं। दोनों जायज़ों की तकमील मार्च 2023 तक बताई जाती है और उसके बाद ही पाकिस्तान को IMF से अगली किस्त मिल सकेगी। गोया डार साहब को अगले 3 माह तक IMF प्रोग्राम की बहाली की कोई जल्दी नहीं, तब तक मुल्क की मईशत मज़ीद कितनी हलकान होगी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, मगर इसकी कोशिश करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है माशी उमूर, कारोबारी उमूर और मुल्क के ख़जाने की उमूर के 2 मुमताज़ माहिरीन को, जो कि बहुत ही नामवर कॉलमनिस्ट भी हैं हमारे पाकिस्तान के। हमारे साथ हैं जनाब साकिब शिरानी और खुर्रम हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया शिरानी साहब। आप ये बताइए कि इस वक्त की सूरत हाल है, जो इस वक्त हमारी रिज़र्व की सिचुएशन है, अभी तक हमें कोई बायलैटरल यानी कि हमारे दोस्तों से रुकूम की अदायगी नहीं हुई है। हमने बातें बहुत सुनी हैं, IMF का प्रोग्राम स्टक है। ये कितनी सीरियस बात है, कितनी इसको हम ग्रिम सिचुएशन कह सकते हैं या नहीं? शुक्रिया कमरान साहब। ये बिल्कुल जी ग्रिम सिचुएशन है और इसका जो सबसे संगीन पहलू है वो ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब को शायद ये नजर नहीं आ रहा है कि हालात किस नेच पे खड़े हैं और कहां तक पहुंचेंगे। देखिए हमारी जो ज़खायर हैं ज़र मुबादला के, वो तकरीबन 1 बिलियन से 1.5 बिलियन डॉलर्स हर महीने जो हैं वो ब्लीड हो रहे हैं, सारा कुछ रोकने के बावजूद। और ये जो पेमेंट्स अदायगियां जो हमने रोकी हुई हैं, ये जाहिर बात है किसी टाइम हमें ये दोबारा से ये सिलसिला शुरू करना पड़ेगा, तो तकरीबन 4 से 4.5 बिलियन 5 बिलियन डॉलर की हमने अरियर्स बिल्डअप की हुई है। तो ये कम्प्लीटली अनसस्टेनेबल है। चाइना से आप 3 बिलियन डॉलर्स भी लेके आ जाएं और सऊदी अरेबिया से भी लेके आ जाएं, तो ये आर्जी सोल्यूशन है। तो लग ये रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो स्ट्रैटेजी है वो सियासी स्ट्रैटेजी है कि किसी तरीके से इलेक्शन से पहले जो है ये मुश्किल फैसले इनकी हुकूमत को और इनकी पार्टी को ना करना पड़े, ताकि इनकी साख में मजीद जो है कोई कमी ना हो। बाकी उसके आगे जो है किकिंग द कैन डाउन द रोड की बात है बेसिकली, मगर हालात बहुत संगीन है। तो खुर्रम साहब ये बताइएगा कि बज़ाहिर जैसे आपने कल भी डार साहब को सुना, रोज़ाना आप सुनते हैं, कोई उनको तशवीश नहीं है। उनका ख्याल ये है, और वो खैर उन्होंने पहले 15 दिन की बात की थी, उसको 26 दिन गुजर गए हैं,
کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر سعودی عرب سے ہمیں کوئی میوچل فائنینشیل اسسٹنس مل جائے گی، شاید یو ای سے بھی کچھ آسرا ہے، اور چین سے ہمارا کوئی رول اوور ہو جائے گا. ابھی آپ نے ان کی ساری گفتگو سنی. یہ کتنا بڑا ریلیف ہے، کتنی حد تک ریلیف ہے، اور کیا اس کی بنیاد پہ، اس کی بیسس پہ جو آئی ایم ایف کا ہمارا پروگرام سٹک ہے، جو کہ ہمارے لیے لائف لائن ہے، وہ ریسٹور ہو سکتی ہے؟ یہ جو سینیریو پینٹ کیا ہے ڈار صاحب نے چند دنوں کا، یہ کتنا اس پہ ہم ڈیپینڈ کر سکتے ہیں؟ کامران صاحب، ہم لوگ کافی مہینوں سے ڈار صاحب سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ پیسے آنے والے ہیں باہر سے. شاید آنے والے ہوں ابھی بھی، لیکن پہلے تو وہ کہہ رہے تھے نومبر میں آئیں گے، پھر وہ دسمبر میں، انہوں نے ارلی دسمبر میں انٹرویو دیا تھا، کہا تھا چند ہفتے رہ گئے ہیں، تھوڑا سا پیپر ورک باقی ہے. اب تو جنوری میں آ گئے ہیں، شاید آ بھی جائیں، مجھے نہیں پتا، وہ بہتر جانتے ہوں گے. لیکن جیسے ثاقب نے بھی کہا، یہ ایک عارضی کوئی سلوشن نہیں ہے، یہ بات ٹالنے والی ہے کہ جو فیصلے کرنے ہیں ان کو صرف ٹالا جائے گا اس کے ذریعے، اور ٹالا بھی اگر جائے گا تو چند مہینوں کے لیے. $3 ارب کی جو بات ہو رہی ہے سعودی عرب کے لیے، وہ مشکل سے 2-2.5، اور اگر بہت زیادہ کھینچ لیں 3 مہینے پاکستان جس طرح ابھی چل رہا ہے اس طرح اگر چلائیں تو پھر کوئی مشکل سے 3 مہینے اس کو کھینچ سکتے ہیں، ناٹ مور دین دیٹ. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ابھی تک کوئی سلوشن نظر آ رہی ہے، اور نہ کوئی گورنمنٹ میں اب سلوشن کی بات کر رہے ہیں. آئی تھنک پرابلم جو ہے اس کو بس کسی طرح سے مینیج کر لیں. جی ثاقب صاحب، ہمیں اصل میں بیسکلی جو ہمیں اپنی ایکسٹرنل لائبلٹیز پوری ہے، جو بیرونی ملکوں کا قرضے اور سود ہمیں ادا کرنے ہیں، وہ بیرونی قرضے اور سود جو ادا کرنے ہیں، اس کے لیے تو ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام چاہیے. وہ کوریج ہمیں دے گا کہ یہ ہم اپنی جو ضروریات ہیں وہ پوری کر سکیں. آئی ایم ایف کو تو اس سے پرواہ نہیں ہے کہ آپ کو بائی لیٹرل ایڈ آ جاتی ہے، سعودی عرب سے کچھ آ جاتا ہے یا چائنا رول اوور ہو جاتا ہے. آئی ایم ایف نے تو اپنی کنڈیشنز رکھی ہیں، ان کے ایک طرح سے کہیں تو پرائر ایکشنز ہیں کہ جو ہمیں کرنے، اگر وہ کریں گے تو آئی ایم ایف کا پروگرام ریسٹور ہوگا، اور ادروائز 3 مہینے بعد پھر ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوں گے جہاں ہم آج کھڑے ہیں. یہ میری سوچ صحیح ہے؟ بالکل درست ہے کامران صاحب. اور میں اگر تھوڑا سا اس کو کہوں کہ اب ہمیں صرف آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت نہیں ہے، کہ آئی ایم ایف کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایک آرڈرلی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. اور ڈار صاحب جتنی تاخیر کریں گے تو اس کے کافی سارے نقصانات ہیں. پہلی بات ہے کہ یہ جو انہوں نے پورا اپنی اسٹریٹجی سے مفلوج کیا ہوا ہے اکانومی کو، یہ بھی انسسٹینیبل ہے. دیکھیں نا، ہماری جو معیشت ہے، وہ اس کی جو پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے، وہ لٹرلی ہماری انڈسٹری کو اور ایکسپورٹ سیکٹر کی پروڈکٹیو کیپیسٹی کو ہی از رننگ اٹ انٹو دی گراؤنڈ. تو یہ ایک سٹیج آئے گا جب یہ اگر یہاں سے لیٹ سے بند ہو جاتی ہیں فیکٹریاں، اور یہ انٹرنیشنلی موبائل کیپٹل ہے، اگر یہ یہاں سے انویسٹمنٹ چلی جاتی ہے یا رک جاتی ہے، تو یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے دھچکا ہوگا. کافی سال لگیں گے اس کو دوبارہ ریسٹور کرنے کے لیے کانفیڈنس کو. دوسرا جو یہ پرابلم ہے جو ڈاکٹر صاحب کریٹ کر رہے ہیں، اس مینجمنٹ اپنے طریقے سے مینجمنٹ جو کر رہے ہیں اکانومی کی، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ کیپٹل فلائٹ کے ساتھ ساتھ برین ڈرین کی بات ہو رہی ہے. مطلب 62% اگر پاکستانی یوتھ یہ کہہ رہا ہے آج کہ ہمیں جیسے ہی موقع ملے ہم پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو یہ ساری جو انسرٹنٹی کی فضا ہے، جو جس طریقے سے مینیج ہو رہا ہے سچویشن، یہ اس کی وجہ سے ہے. تو میرا خیال ہے جتنی جلدی ڈاکٹر صاحب کو ریلائز کریں، اور ڈاکٹر صاحب کے پیچھے جو مطلب پنڈی ہے یہ ریلائز کریں، تو میرا خیال ہے بہتر ہوگا. تو خورم صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ جو بات ڈار صاحب نے کی، اور اس سے پہلے بھی ہم کئی بار سن چکے ہیں کہ آئی ایم ایف 9th اور 10th ریویو کو کلب کر دے گا، اور اس طرح سے یہ 2 ہمارے ریویوز جو ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ہو جائیں گے. میں نہیں سمجھ پا رہا، کیونکہ ہمارا تو ابھی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. ابھی تو ہم تو ٹوٹلی اکتوبر سے کمپلیٹلی ایک پیرالسس ہے یہ سارا صورتحال. اس میں ڈار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 9th اور 10th ریویوز جو ہیں وہ کلب ہو جائیں گے، اور پھر یہ مارچ تک کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کا کیا آپ کی ٹیک ہے؟ کمران صاحب، مجھے تو اب مشکل لگ رہا ہے کہ یہ والا پروگرام جو ہے یہ بحال ہو سکتا ہے. شاید ہو جائے اگین، بٹ اب جتنا اس کو پوسٹ پون کریں گے، جو اس میں فیصلے ہیں، اس پروگرام میں جو فسکل ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے وہ 3.1% آف GDP کا ایکول ہے.
اتنی سٹیپ ایڈجسٹمنٹ ایک سال کے اندر مجھے صرف ایک ہی اور پروگرام یاد ہے جس میں یہ ریکوائرمنٹ تھی، اور وہ 2008 کا جو تھا پاکستان میں، اور تب بھی کر نہیں سکے تھے، لیکن ان دنوں میں ویورز وغیرہ مل جاتے تھے پاکستان کو، اور پروگرام پھر بھی چلتا رہا. لیکن اتنی سٹیپ ایڈجسٹمنٹ، اور اس میں بھی اگر آپ نے ٹائم لوز کر لیا ہے کہ 2-3-4 مہینے لوز کر لیے ہیں، تو آئی ایم ایف تو یہ کہے گا جو اینڈ پروگرام ٹارگٹس ہیں جون 2023 تک جو میٹ ہونے تھے وہ تو آپ کو اب کرنے ہیں. تو جو کام پہلے آپ نے 9 مہینے میں کرنا تھا اب وہ شاید 4 یا 6 مہینے میں کرنا پڑے. تو 6 بھی ایکچولی آپٹیمسٹک ہے. تو آئی تھنک جو جتنا اس کو وہ ڈیلے کریں گے، پوسٹ پون کریں گے، ایونچولی جو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی وہ اتنی زیادہ انٹینس، اور اس کا جھٹکا اتنا ہی زیادہ زور سے لگے گا. تو اب مجھے تو ایٹ لیسٹ مشکل لگ رہا ہے کہ یہ بحال ہو سکے. ثاقب صاحب، یہ جو اس وقت ہے، اس وقت ہماری ساری امیدوں کا سہارا ایک تو یہ جنرل عاصم منیر کا اس وقت کا جو وزٹ ہے سعودی عربیہ کا اور UAE ہے، اور اس کے ساتھ یہ ڈونرز کانفرنس ہے جو جنیوا میں ہو رہی ہے، جو ہمارے سیلاب کے حوالے سے ہو رہی ہے. یہ کل ملا کے ایک بڑا ایک سینیریو سا لگ رہا ہے حکومت کے سامنے، اور ایک سینیریو ہے کہ شاید یہاں سے یہ 2-3 جگہوں سے ہماری مدد آ جائے گی تو 3-4 مہینے ہمارا کام چل جائے گا. یہ ڈونرز کانفرنس کی کیا خبریں ہیں کہ وہ کتنی مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ کمران صاحب، مجھے ابھی فی الحال تو اندازہ نہیں ہے، بٹ جو ایکسپیرینس ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اس میں کیش تو کم ہی ملتا ہے. آپ کو ڈیٹ ریلیف کی بات ہوتی ہے، اور وہ ڈیٹ ریلیف بھی شاید بہت خاطر خواہ نہ ہو. اور جو 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے جو G20 نے ایک کامن فریم ورک اپنایا کہ ڈیٹ کے حوالے سے ہم کیسے ڈیل کریں گے اب یہ کنٹریز کو جن کو ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، تو ایک کامن فریم ورک ان پلیس ہے. میرا خیال ہے پاکستان کو اس کے تھرو ہی جانا پڑے گا. اور اس میں جو پاکستان کے حوالے سے یا ڈار صاحب کے حوالے سے جو پیچیدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئی ایم ایف ہی لیڈ کرتا ہے، اور آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ہی ہوتا ہے. تو ہر صورت میں ہمیں آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت ہوگی، بیکاز اس کے بغیر یہ جو پیسے مل بھی جائیں ہمیں، ہماری جو اگلے 2-3 سال کی جو ڈیٹ کی ری پیمنٹس ہیں وہ سسٹینیبل نہیں ہے ریسٹرکچرنگ کے بغیر. یہ بہت بہت واضح ہے، یہ صرف ڈار صاحب کے علاوہ باقی سب کو نظر آ رہا ہے. یہ جو ہمارے صاحب جو بحران ہے معاشی، ہمارا کرائسس ہے، اس میں ایک جو سب سے بڑی چیز ہے، ایک بڑی پرومننٹ چیز ہے، وہ ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے. اب وہ کہتے یہ ہیں، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ نیچرل اور یہ ایکچول نہیں ہے ویلیو جو اس وقت ہماری انٹر بینک کی ویلیو ہے جو ایکسچینج ریٹ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بہرحال یہ سینٹرل بینک نے، ہمارے پاس ریزروز تو ہے نہیں، انہوں نے کوئی اس کو ڈالر ڈال کے تو اس کو سسٹین نہیں کیا. یہ ہم نے امپورٹ ریسٹرکشنز کے ذریعے، بلکہ ایک طرح سے ایک امپورٹ بین ہم نے پاکستان میں لگا دیا ہے، اس کے ذریعے اس کو مینیج کیا جا رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ریٹ کو ریشنلائز کرنا ہے اور ایکچول مارکیٹ ریٹ پہ لانا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی 25-26% کی ڈیویلیویشن کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں امپورٹ کھولنی پڑے گی. اور امپورٹ کھولیں گے تو یہ جو ہمارا ریزروز ہے یہ تو ہوا ہو جائے گا. اس لیے ہم ایک بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی سچویشن کے اندر ہے. کیا یہ ریپریزنٹیشن صحیح ہے؟ کیا ممکن نہیں ہے پاکستان کے لیے کہ وہ ایک پراپر ایکسچینج ریٹ رکھے؟ آئی ڈونٹ تھنک پاکستان کے پاس وہ اسٹرینتھ ہے کہ اپنے ایکسچینج ریٹ کو گورنمنٹ ڈائریکشن کے مطابق چلائیں اور اس کو فکس کریں جو بھی فائنانس منسٹر صاحب کی ڈیزائرڈ لیول ہو وہاں پہ. اس کے لیے فورن ایکسچینج ریزروز چاہیے ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت اسٹرانگ ایکسٹرنل سیکٹر اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے، یہ جو پاکستان کے پاس نہیں ہے بالکل. اینڈ جیسے آپ نے بھی درست فرمایا کہ آئی تھنک جتنا زیادہ ابھی جو موجودہ سچویشن ہے اس کو کھینچیں گے اگر، تو جو آپ کے امپورٹس پائل اپ ہو رہے ہیں پورٹس پہ، جو پاکستان کی امپورٹ کیپیسٹی جو بلاک کر کے بھی رکھے ہیں، جب وہ والے دروازے کھلیں گے ایونچولی تو ایک دم سے ڈالرز کی جو بھی ریزروز ہوئیں گے اس موقع پہ ان کے اوپر اتنا تیزی سے ایک پریشر آئے گا. ہمیں فگرز تو نہیں دیے جا رہے کہ بھئی کتنا بڑا بیک لاگ بن چکا ہے امپورٹس کا تھرو دیز امپورٹ ریسٹرکشنز اینڈ میجرز. اور ملک ہیں وہ ریلیز کرتے ہیں یہ فگرز،
میں پچھلے دنوں ہی دیکھ رہا تھا ایجپٹ نے $3 ارب کے امپورٹ بیک لاگ بلڈ اپ ہو چکا ہے, ڈوئنگ پریٹی مچ دا سیم تھنگ جو یہاں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں. تو اس کو اگر آپ جتنا لمبا کھینچیں گے تو یہی فگر اور سے اور چڑھتا چلا جائے گا, اینڈ ایونچولی پھر وہ والا جھٹکا بھی آ کے اکانومی کو لگے گا جب آپ نارملائزیشن کی طرف جائیں گے. تو جو آئی تھنک موجودہ صورتحال ہے, ثاقب صاحب کیا پھر اس میں جو ہمارے اکنامک گروز ہیں, جو کتابیں ہیں, جو ایکسپیرینس ہے, وہ کیا بتاتا ہے ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو آج ہماری پاکستان کی ایکسچینج ریٹ کی سچویشن ہے, ہمیں ایکچولی کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے امپورٹس بند کر دی, کمپلیٹ ریسٹرکشن کر دی, اب تو ہماری فوڈ ریلیٹڈ امپورٹس بھی نہیں ہو رہی ہیں. کل ہمارے ایڈیبل آئل کی ایل سیز نہیں کھل رہی تھیں, اور یہ وہ صورتحال ہے, فوڈ ریلیٹڈ آئٹمس کی ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں. تو یہ کیسے چلے گا؟ اور پھر کیا کرنا چاہیے اس وقت, جو کہ وقت کا تقاضا ہے ایکسچینج ریٹ کو مینیج کرنے کے لیے, کہ یہ جو فرق ہے 15-20% کا جو فرق آ گیا ہے اس وقت کب یا ہمارے 2-3 ریٹ ہیں بلکہ, اور انٹر بینک میں, اس کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے ریشنلی؟ جو جیسے میں نے کہا پہلے بھی کامران صاحب, یہ انسسٹینیبل سچویشن ہے, کیونکہ دیکھیں صرف آپ کی امپورٹ ایل سیز نہیں رکی ہوئی ہیں, آپ نے ان ایفیکٹ کیپٹل کنٹرولز لگائے ہوئے ہیں. آپ کی کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹس رکی ہوئی ہیں انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کے اوپر, ان کو ہم پیسے نہیں ریمٹ کر رہے ہیں. ایئر لائن کی پیمنٹس رکی ہوئی ہیں. آپ کی ہر سیکٹر میں شریعت صاحب معاف کیجیے گا, ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جو ہمارے یہاں ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, ہم ان کو ڈیویڈنڈ ریپیٹریٹ نہیں کرنے دے رہے, ہم ان کو پیسے واپس نہیں بھیجنے دے رہے. وہ تو اتنے ڈیسپریٹ ہیں, آئی نو, جو بڑے بڑے ملٹی نیشنلز ہیں, وہ کہتے ہیں ہم پاکستان سے نکل جائیں, کیونکہ اگر ہم پیسے ہی واپس نہیں بھیج سکتے, ہم اپنے ڈیویڈنڈز واپس نہیں ریپیٹریٹ کر سکتے, اور 9 مہینے سال کا بیک لاگ ہو گیا ہے وہاں پہ. بالکل, اور اس میں سب سے زیادہ جو جیسے آپ کو معلوم ہوگا سب سے بڑا جو بیک لاگ ہے وہ ہمارے چائنیز انویسٹرز کا ہے. سی پیک میں جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس میں آئی پی پیز کی پیمنٹس رکی, ان کی اس کے علاوہ جو پیمنٹس رکی ہیں ان کی جو مجموعی جو ابھی کوانٹم ہے وہ تقریباً 950 ارب روپے ہے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم جو سی پیک فیز 2 کے اوپر انحصار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر کتنا اس کا اثر پڑے گا. تو جو آپ نے بات کی, دیکھیں میکرو اکنامک حوالے سے یہ سارا جو مینجمنٹ کی, ڈار صاحب نے ابھی بھی لیسن اپنا سیکھا نہیں. 2016-17 سے جو انہوں نے اوور ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ چھوڑا, وہ کسی نہ کسی ٹائم کے اوپر تو ایڈجسٹ ہوگا. وہ جو غبارہ ہے وہ پھٹتا ہے, ہوا بھی نہیں نکلتی ہے, وہ تو غبارہ پھٹے گا. تو یہ آپ کو ایک کڑوی گولی جو ہے وہ لینی پڑے گی, جس کی وجہ سے ایکویلیبریم آہستہ آہستہ جو ہے ٹریڈ بیلنس میں آنا شروع ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ ناگزیر ہے, ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے. یہ جو 20-25% کا جو اوور ویلیویشن ہے اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہم اس کو روپی کو آرٹیفیشلی جو اوور ویلیو کیا ہوا ہے اس کو ہم پراپر ویلیو کے اوپر لے کے جائیں. تو یہ بتائیے کہ جو کرنٹ سٹیٹس ہے خرم صاحب اس وقت آئی ایم ایف اور پاکستان کا, یہ آلموسٹ نو کمیونیکیشن والی سچویشن ہے, یا بہت ہی بیسک لیول کی کوئی کمیونیکیشن ہے, مگر کوئی آئی ایم ایف یہاں آئے, یہ ریویو ہو, ڈار صاحب تو 2 ریویوز کی بات کر رہے ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تو ان کا کہیں ذکر نہیں ہے. اور کل بھی ڈار صاحب نے جو آئی ایم ایف کے بارے میں لینگویج استعمال کی, اس سے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی ریکگنیشن کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی ضرورت پاکستان کو جو ہے اس کی. جی ڈار صاحب, آئی تھنک آئی ایم ایف نے اپنی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ سامنے رکھتی ہیں, اور بیسکلی بتا دیا ان کو کہ جب آپ لوگ تیار ہوں گے تو ہمیں بتا دیں. لیکن وہ اس پروگرام کو ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے, اس کے ٹارگٹس کو چینج کرنے کے لیے ریڈی نہیں لگ رہے بالکل بھی. آپ کو یاد ہوگا 2 مارچ 2021 میں جب شوکت ترین صاحب کو لایا گیا تھا اور حفیظ شیخ صاحب کو ہٹایا گیا تھا ایز فائنانس منسٹر, تو انہوں نے بھی باتیں یہی کی تھیں کہ میں ری نیگوشیٹ کروں گا اس پروگرام کو, لیکن وہ ہوا نہیں ان سے بالکل بھی. اور وہی پروگرام جب فروری 2022 میں بحال ہوا تو اس میں ٹارگٹس مور لیس وہی تھے جو اوریجنلی سیٹ کیے گئے تھے. اب مفتاح صاحب نے ری نیگوسیشن کی بات تو نہیں کی, لیکن انہوں نے جو کنڈیشنز پوری کی اس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ ایگزیکٹو بورڈ اپروول مل گیا اور پروگرام ہو گیا تھا بحال اینڈ اگست میں. اور پھر دوبارہ سے وہ سٹوری چلی کہ
جس فائنانس منسٹر نے اگری کیا اس کو نکال دیا, دوسرے کو لے آئے اور انہوں نے بھی آ کے پھر ری نیگوشیٹ کرنے کی باتیں شروع کر دیں, لیکن وہ ہو نہیں رہا. اینڈ آئی تھنک اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, اس میں کوئی 9 مہینے تھے سپٹمبر سے لے کے جون تک اس پروگرام میں صرف, اب اس میں سے کوئی 4 مہینے تو لوز ہو چکے ہیں آلریڈی. اب جو بھی ٹارگیٹس ہیں وہ آپ نے اگر باقی 5 مہینے میں میٹ کر دیں تو مجھے تو ریئلسٹک نہیں لگ رہی اب یہ چیز. مے بی ہو جائے گا, اٹس پاسبل کہ مے بی کوئی جیو پولیٹیکل کارڈ کھیل کے کچھ نہ کچھ کر سکیں گے, بٹ اب بہت مشکل لگ رہا ہے. یقیناً. بہت بہت شکریہ جناب ثاقب شیرانی, جناب خرم حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان میں معاشی امور, بزنس امور, کاروباری امور اور ملک کے خزانے کے امور کے ماہرین. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا, اس کی تحقیقات اور اس کے تمام اس سے منسلک معاملات پہلے دن سے گنجلک کیفیت کے اندر تھے. اب یہ تحقیقات گڑبڑ گھوٹالہ بن چکی ہے. فورنزک رپورٹ جو آئی اس حوالے سے پنجاب حکومت کی, پنجاب پولیس کی, اس کی اصلیت پہ اور اس کے حوالے سے ایک متوازی, ایک مشکوک, متنازع فورنزک رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے. اور یہ پورا معاملہ اس وقت بہت ہی پیچیدہ صورتحال اختیار کر رہا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سابق وزیر اعظم عمران خان پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملے کو 2 ماہ ہو چکے ہیں, لیکن اب تک تفتیش اور تحقیقات کسی نتیجے پر پہنچنے کے بجائے ایک گڑبڑ گھوٹالہ بن گئی ہے. فریقین کی پوائنٹ سکورنگ نے پنجاب پولیس کی فورنزک رپورٹ کو عدالت میں پہنچنے سے پہلے ہی مشکوک بنا دیا ہے, جبکہ پچھلے 1 ہفتے سے فورنزک رپورٹ کے ایک لیک ہو رہی ہے اور اس کے لیک ہونے والے مندرجات یا کہیے کہ متوازی غیر سرکاری مشکوک تر فورنزک رپورٹ گردش کر رہی ہے, جس کے بعد عمران خان کو لگنے والی گولیوں کی تعداد, جائے وقوع پر استعمال ہونے والے ہتھیاروں کی نوعیت, گولیوں کے سمت کے تعین اور حملہ آوروں کی تعداد میں ابہام ہے. اگرچہ جے آئی ٹی کے سربراہ CCPO لاہور غلام محمد ڈوگر نے لیک فورنزک رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے, لیکن پھر بھی ہر جانب کنفیوژن ہے. یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ اس واقعے میں جاں بحق ہونے والے معظم گوندل کسی حملہ آور کی گولی سے ہلاک ہوا یا مبینہ طور پہ کنٹینر سے ہونے والی فائرنگ کا نشانہ بنا. دراصل اس کیس کی انویسٹیگیشن کا آغاز ہی نہایت بھونڈے انداز میں ہوا تھا. پنجاب میں PTI کی حکومت کے باوجود 4 دن تک تو اس واقعے کا مقدمہ ہی درج نہیں ہوا, جبکہ پہلے دن سے ہی گرفتار ملزم نوید کے اعترافی بیانات پراسرار طریقے سے میڈیا پر چلنے شروع ہو گئے تھے. چیف جسٹس عمر اتاب بندیال کے حکم پر 5ویں دن FIR درج کی گئی, تو وہ بھی عمران خان کی مرضی کی یا عمران خان کی FIR نہیں تھی. اس کے لیے FIR ابتدا ہی میں متنازع ہو گئی تھی. FIR کے اندراج سے پہلے ہی انکوائری کمیٹی اور JIT کی تشکیل نے بھی معاملہ مزید الجھا دیا, جبکہ JIT میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکاروں کی غیر موجودگی اور پنجاب پولیس کے اہلکاروں کی شمولیت نے مزید شبہات پیدا کیے. اہم بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی, اسد عمر, فواد چودھری سمیت PTI کے کسی مرکزی رہنما نے FIR درج کرانے کی کوشش نہیں کی تھی. آج عمران خان نے خود پر قاتلانہ حملے کے پس منظر میں کہا کہ حملہ آور 1-2 نہیں بلکہ 3 تھے. عمران خان کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں کی مورچہ بندی کی بھی تفصیل بتائی. ان کا کہنا تھا کہ JIT کی فائنڈنگ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ حملہ آور تربیت یافتہ تھے. عمران خان نے مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز, خواجہ آصف, رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف پر اپنے قتل کی باقاعدہ منصوبہ بندی کا الزام لگایا. اپنے 2 جلسوں کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ مجھے اسلام دشمنی کی بنیاد پر قتل کرنے کی باقاعدہ سازش کا پہلے سے علم تھا. اس سے پہلے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے JIT کے سربراہ کو متنازع شخص قرار دیتے ہوئے کہا یہ ایک شخص کی فائرنگ کا واقعہ ہے. گرفتار ملزم مذہبی طور پر متاثر تھا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا شخص ملوث نہیں تھا. رانا ثناء اللہ کا دعویٰ تھا کہ PTI کے کنٹینر سے چلنے والی گولی سے معظم گوندل ہلاک ہوا. آج ایک دلچسپ پیش رفت سامنے آئی جب عمران خان پر قاتلانہ حملے کا اعتراف کرنے والے ملزم نوید کے وکیل میاں داؤد نے پریس کانفرنس میں الزام لگایا کہ وزیر آباد حملے کا ڈرامہ PTI نے خود رچایا ہے. میاں داؤد کا الزام تھا کہ JIT کا مقصد عمران خان اور ان کے گارڈ معظم گوندل کو قتل سے بچانا ہے. اہم سوال یہ بھی ہے کہ ملزم نوید کے دفاع کے لیے میاں داؤد کی خدمات کس نے لی, وکالت کی فیس کون ادا کر رہا ہے, میاں داؤد کا پس منظر کیا ہے, ان کی پریس کانفرنس کا اہتمام کس نے کیا. PTV سمیت تمام نیوز چینلز نے کافی دیر تک ان کی پریس کانفرنس کی لائیو کوریج کی اور آج دن بھر ہر خبرنامے میں میاں داؤد ہی اور میاں داؤد چلتا رہا. اب اس پوری صورتحال اور اس گنجلک تحقیقات اور تفتیش پہ بات کریں گے, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور میں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا موجود ہیں.
بہت بہت شکریہ حسن رضا. یہ بتائیے گا کہ بہرحال اس کیس کی تحقیقات ایک جے آئی ٹی کر رہی ہے جو پنجاب پولیس کے آفیسرز پہ مشتمل ہے. کیس پنجاب میں ہوا ہے, جو بھی تحقیقات ہوئی ہے پنجاب میں ہوئی ہے, مگر اس کے مخالف اس کے حوالے سے ایک اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ ایک جو جے آئی ٹی کے حوالے سے ایک فورینزک رپورٹ جو جے آئی ٹی پنجاب جو اس کو اون کر رہی ہے وہ سامنے آ رہی ہے, اور ایک اور رپورٹ سامنے آ گئی ہے جس کو پنجاب پولیس اون ہی نہیں کر رہی ہے. تو یہ ایک بہت ہی پیچیدہ صورتحال بن چکی ہے عمران خان کے قتل کی تحقیقات, اور یہ کہیں جاتی نظر نہیں آ رہی ہے, کسی منزل کی طرف جاتی نظر نہیں آ رہی. کامران صاحب, جب یہ سانحہ ہوا تھا اسی وقت سے ہی کئی اہم جو ہے وہ شہادتیں ضائع ہونا شروع ہو گئی. اب وہ کس کی غلطی تھی, یا وفاق کی تھی یا پنجاب کی تھی یا جو بھی ذمہ داران تھی, کئی سوالات اسی وقت کھڑے ہونے شروع ہو گئے. 6 اہم پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پر یہ ساری جو تفتیش ہے وہ درست سمت پر جاتی دکھائی نہیں دے رہی. پہلے تو جائے وقوع سے شہادتیں ضائع کرنا, اس کو بر وقت وہاں پر متعلقہ پولیس کو کنٹرول کر کے کنٹینر کو سیل نہ کرنا, اور دوسرا فوری طور پر ملزم کا بیان منظر عام پر لانا. وہ جہاں سر آیا وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ آنے کے بعد تمام جو ہے وہ اس پر بحث شروع کر دینا. اور تیسری چیز, فوری طور پر ایف آئی آر کا اندراج نہ ہونا, کیونکہ اس کے حوالے سے بہت زیادہ معاملات تاخیر کا شکار رہے, اور جو ایف آئی آر ہونے کے بعد جو انویسٹیگیشن ہونی تھی اس کی وجہ سے کئی چیزیں جو ہے وہ خراب ہوتی دکھائی دی. چوتھی چیز یہ تھی کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی تشکیل, 3 بار جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی تشکیل جو ہے وہ تبدیل ہوئی, اور اس کی جو فارمیشن تھی وہ بھی غلط ہوئی, کیونکہ سداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ان میں جو ممبران ہوتے ہیں وہ بھی شامل نہیں کیے گئے, خاص طور پہ ایجنسیز کے افراد کو شامل نہیں کیا گیا. یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ صرف اور صرف پنجاب پولیس یعنی لاہور پولیس کی حد تک ہی محدود ہے. پھر اس کے بعد میڈیکو لیگل جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کا جو ہے نہ بنانا. عمران خان صاحب کو یہ کس نے گائیڈ کیا کہ وہ فوری طور پر لاہور پہنچے, شوکت خانم ہاسپٹل جائے, وہاں سے میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ نہ بنانا. اور پھر سب سے اہم چیز, جب یہ اس کی انویسٹیگیشن شروع ہوئی, جو الزامات یا دعوے بیانات دیے گئے وفاقی حکومت کی عہدیداروں کی جانب سے, ان کو جب بلایا گیا ان کی طرف سے جواب نہ جمع کروانا اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ تعاون نہ کرنا, یہ وہ اہم حقائق تھے جس کو مسخ کر کے باقاعدہ انویسٹیگیشن کو تبدیل کرنے کی جو ہے وہ اس کے پریشرائز کیا گیا. اور اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ کئی اہم پہلوؤں کو مکمل طور پہ نظر انداز دونوں جانب سے کیا جاتا دکھائی دے رہا ہے. اور خاص طور پہ جو ملزم کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی اس کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں تو یہ کیٹاگوریکلی اس میں مینشن کیا گیا ہے کہ ان کا کس طریقے سے جو ہے فائر کیا گیا, کیونکہ وہ نزدیک سے فائرنگ نہیں کی گئی, وہ دور سے فائرنگ کی گئی ہے. اور اس کو 3 سینٹی میٹر بائی 1 سینٹی میٹر کا سوراخ اس کو جہاں پر گولی داخل ہوئی اور جہاں سے گولی نکلی ہے وہ 12 سینٹی میٹر بائی 9 سینٹی میٹر کا سوراخ ہوا. یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ ملزم کو بھی جو گولی لگی ہے, یہ تمام معاملات اپنی جگہ, مگر حسن رضا یہ بات تو ثابت ہے نا کہ عمران خان پہ حملہ ہوا اور ان کو اس پہ چوٹیں آئیں, اور اب یہ ابھی تک ڈسپیوٹ ہے کہ ان کو گولی لگی یا گولیاں لگی یا یہ کہ صرف شارپنرز لگے, لیکن بہرحال وہ حملے کا نشانہ تو بنے اور جس میں کہ وہ شدید زخمی بھی ہوئے. کامران صاحب, میں خود عمران خان صاحب کی جو زخم تھے میں خود دیکھ کر آیا ہوں, وہاں پر جو گولی بالکل لگی ہے ان کو, اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان پر حملہ نہیں کیا گیا, اور یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ وہ شاید وہ خود ہی اپنے پر اٹیک کروا کے اپنا کوئی فائدہ لینا چاہتے ہوں گے. یہ مناسب بات نہیں ہے. کون ایسا لیڈر جو ہے وہ کوئی بھی ایسا شخص اپنے پر اٹیک کروا کے سیاسی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا. جس طرح ان پر اٹیک کیا گیا اس میں کس جو ہے وہ ذمہ داران کی غفلت ضرور ہو سکتی ہے, البتہ ان پر اٹیک ہوا اور ان کے حوالے سے جو تحقیقات کی گئی اس میں بھی جب ڈاکٹر سے جو شوکت خانم کے ڈاکٹرز ٹیم تھی, جب ان سے ہم نے ملے جس میں فیصل صاحب تھے اور دیگر ڈاکٹرز کی ٹیم نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کو 4 گولیاں لگی ہیں. پھر باقاعدہ ٹویٹ کیا گیا, اس کے بعد انہوں نے ان کی ایکس رے رپورٹ جاری کی گئی, اور پھر اس کے بعد جو فرانسک رپورٹ سامنے آئی ہے وہ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے اور فرانسک سائنس ایجنسی کی جانب سے جو ہے وہ موصول ہوئی مختلف ذرائع سے, اس میں یہ مینشن ہوتا ہے کہ 3 گولیاں لگی ہیں اور ایک ٹکڑا جو ہے ان کو لگا ہے. یعنی اس کو بالائے طاق نہیں رکھا جا سکتا کہ ان پر اٹیک نہیں کیا گیا.
ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا ہمارے ساتھ لاہور سے تھے اور اس کیس کو گنجلک بنایا، پیچیدہ بنایا، بلکہ گڑبڑ گھوٹالہ بنایا گیا اور انٹینشنل بنایا گیا۔ وہ صورتحال آپ نے دیکھی۔ اب اس پر ہم ایک ماہرانہ انڈیپینڈنٹ ایکسپیرینس رائے لیتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پولیس سروس کے بہت ہی قابل قدر ریٹائرڈ آفیسر، انسپیکٹر جنرل پولیس رہ چکے ہیں، سندھ کے انٹیلیجنس بیورو کی سربراہی کی ہے، ڈاکٹر شعیب سڈل ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عقل حیران ہو جاتی ہے جس طرح سے اس کیس کو ٹریٹ کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب پہ بہرحال قاتلانہ حملہ ہوا، پوری دنیا نے اس کو دیکھا، اس کے بعد وہ اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی 4 روز، اس کے بعد وہ ملزم گرفتار ہوتا ہے، اگلے گھنٹے سے اس کے اقبالی بیانات ٹیلی ویژن پہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کا میڈیکو لیگل نہیں ہوتا، پھر یہ تمام چیزیں ایک سیریز ہے کہ کس طریقے سے یہ تمام معاملات کیے گئے۔ وہاں پہ ایک انسپیکٹر جنرل پولیس تھا، ایک ایڈیشنل آئی جی تھا، پورا پولیس کا نظام تھا، اور اس کے باوجود یہ جو ہوا، اس پہ آپ کے کیا کہیں گے آپ اس کو؟ جی تھینک یو کامران۔ بات یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے اور اس طرح کے چند ایک اور بھی کیسز پاسٹ میں ہوئے ہیں، یہ بڑا کلیئر ایک سیڈ کامنٹری ہے ہمارے پورے سسٹم پہ۔ یعنی ایف آئی آر سے شروع کر کے اور اب یہ کیس جب تک بھی کنکلیوڈ ہوگا، اس کی ڈیفرنٹ ڈائریکشنز جو ہیں ان پہ کنٹروورسیز بدستور چلتی رہے گی۔ یہ کبھی کسی ملک میں میرا نہیں خیال کہ ہوا ہو کہ ایف آئی آر درج نہ ہو، اور ایف آئی آر کے اوپر جو ہم نے یہ سلسلہ چلایا رکھا ہے کہ جی اس میں اس طرح سے اس کو لکھا جانا چاہیے اور اس طرح سے لکھا جانا چاہیے۔ دیکھیں ایف آئی آر کا مطلب بھی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو بھی کسی نے لکھانا ہے لکھا دے، بعد میں ایویڈنس جس سائڈ کا آئے گا اس کے مطابق آگے کیس چلان میں چلا جائے گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے پہلے نامزد بھی کرنے ہیں لوگ، اور ایویڈنس ہو یا نہ ہو، اور تو جب تک ہم اس سارے سسٹم کو اپ سائڈ ڈاؤن نہیں کریں گے، میرے خیال میں ہمارے جو مسائل ہیں جسٹس سیکٹر ریلیٹڈ یہ کبھی بھی حل نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں نا کہ باعث شرم ہے، ایک ملزم گرفتار ہوتا ہے، اور ملزم گرفتار ہونے کے بعد اس کی تفصیلی کنفیشنل سٹیٹمنٹ نہیں، سٹیٹمنٹس آنی ٹیلی ویژن پہ شروع ہو جاتی ہیں، کانسٹنٹلی آ رہی ہیں، آتی رہی وہ سٹیٹمنٹس ہے۔ یہ بھی ہم نے یہ بھی عجیب و غریب پوری صورتحال تھی، اس پہ نہ پولیس کچھ کر رہی تھی، نہ کوئی حکومت کچھ کر رہی تھی، نہ کوئی عدالت نے کسی نے اس کا نوٹس لیا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے مطلب ایکسپیرینس میں انہرڈ آف چیز تھی یہ کہ آپ ود ان منٹس جو ہیں اس کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ایک جو ہے وہ چلا دیں، اور وہ کہے کہ جی ہاں میں اکیلا تھا اور میں اس طرح سے ہوا اور اس طرح سے ہوا، اور بعد میں کچھ گھنٹوں کے بعد ایک اور اسی طرح سے ویڈیو چلا دے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اس کیس میں ہوئی ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے، اور یہ تمام جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ہمارے، ان کو بیٹھ کے اس پہ سوچنا چاہیے کہ بھائی اس ملک کو اگر چلانا ہے ہم نے تو اس کو کیسے چلانا ہے۔ یہ اس کا طریقہ نہیں ہے جیسے اس وقت ہو رہا ہے، اور یہ باتیں ان لیول کے لوگوں کی ہیں جو ایکس پرائم منسٹر ہیں یا جو فیوچر پرائم منسٹر ہوں گے ابھی یا وٹ ایور، اور ہم عام آدمی کو کیا تسلی دے سکتے ہیں کہ اس کے لیے اس ملک میں انصاف ہوگا۔ تو پورا جو جسٹس سیکٹر ہے ہمارا، اٹ نیڈس ٹو ہیو اے فریش لک۔ لیکن حملہ تو ہوا ہے نا، ساری دنیا نے دیکھا ہے، اور وہ زخمی ہوئے ہیں بری طرح سے، اس کے بعد پھر وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی 4 دن تک۔ تو وہ جو ایف آئی آر کے بعد کا جو پروسیس ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، جو کلیکشن آف ایویڈنس ہوتی ہے، جو تمام چیزیں فوری کرنی ہوتی ہیں اس قسم کے کیسز کے اندر، وہ تو 4 روز ہوئی نہیں۔ اور مگر وہاں پر ایک انسپیکٹر جنرل پولیس تھے اور دوسرے لوگ تھے، تو یہ پولیس کا نظام اٹ سیلف جو ہے، ہمارے پولیس کا جو سسٹم ہے، وہ خود کتنا انفیکٹڈ ہے، وہ کتنا اس وقت جو ہے وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہی تو ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے لمحہ فکریہ ہے
دیکھیں جو اس کیس کی ہے نا انویسٹیگیشن اور اس کا جو ایویڈنس ہے گیدرنگ کا پروسیس ہے اس کی انٹیگریٹی تو ورڈ گو سے کمپرومائزڈ ہے. نہ کسی نے اس وقت سین آف کرائم کو سیکیور کرنے کی پراپر کوشش کی ہے, نہ باقی جو چیزیں تھیں ان کو ٹیکن انٹو اکاؤنٹ کیا گیا ہے. سو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دس اسپیکس اے لاٹ اباؤٹ آور کوالٹی آف انویسٹیگیشن, اور جیسے ہم لوگوں کو ایک, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سارا ہم نے ایک فراڈ سا سیٹ اپ کیا ہوا ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شعیب صڈل ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. سے